बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग थे। गांव में जिस लड़की की शादी करनी होती तो एक रात उस बुज़ुर्ग के पास लड़की को रहना पड़ता, वरना लड़की को शादी की रात तलाक हो जाती। मेरी शादी पर मैंने उस बुज़ुर्ग के पास जाने से इनकार कर दिया। फिर शादी की रात जो मेरे साथ हुआ, मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं अपनी पसंद से अपने चचाज़ाद रियाज से शादी करने जा रही थी। हमारे गांव में यूँ तो लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं और लड़कियां अपनी पसंद की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं, लेकिन मैंने बहुत ज़िद करके अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए मना लिया था। मेरी माँ मेरी शादी ख़ानदान से बाहर करना चाहती थी। वो मेरी चची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सारी ज़िंदगी मेरी चची और मेरी अम्मा की बिल्कुल ना बन पाई और अब वो मुझे अपनी देवरानी के घर ब्याहने को भी राज़ी नहीं थी। लेकिन जब मैंने उन्हें खुदकुशी की धमकी दी तो वो मान गई, क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया भी नहीं था और मैं ही अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मैंने अम्मा से कहा कि आपको चची से भले लाख मसला हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि चचा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और चचा ने हमेशा ही एक बाप की तरह मेरे सर पर हाथ रखा है। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई थी, क्योंकि ये बात 16 आने सच थी कि चचा ने कभी हमें अब्बा की कमी का एहसास नहीं होने दिया था, बल्कि हमारी हर ज़रूरत का भी पूरी तरह ख्याल रखा था। और जब मेरे लिए रियाज का रिश्ता चचा खुद लेकर आए तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश न बची। यूँ मेरी और रियाज की शादी तय पा गई और मेरी खुशी की इंतहा न रही। गांव में शादियाँ बड़ी धूमधाम से हुआ करती थीं और सारा ही गांव हर एक की खुशी में शरीक होता था। और शादी से कई दिन पहले ही हर रात सारे गांव वाले दुल्हन के घर जमा होते और शादी के गीत गाए जाते। लेकिन इसके साथ ही गांव में एक अजीब रिवाज भी परवान चढ़ गया था कि हर लड़की को शादी से पहले एक रात गांव के बुजुर्ग के पास गुजारनी पड़ती, ताकि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी कोई मसाइल पैदा ना हो। और ये रिवाज भी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने कभी किसी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मेरी शादी में 15 दिन बाकी रह गए थे और गांव की औरतों ने हमारे घर आकर सारी रस्में शुरू कर दी थी। मुझे माइयों बिठा दिया गया था और हर कोई मुझे रोज़ाना आकर हल्दी लगा जाता। मैं अक्सर माजी के दरीचों में झांकती तो हैरान रह जाती कि वक्त कितनी तेज़ी से पर लगा कर उड़ गया। रियाज और मैं बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे, क्योंकि बहुत कम उम्री में ही अब्बा के साय से मैं महरूम हो गई और चचा ने मुझे रियाज के साथ ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं और रियाज सारा दिन चचा के पीछे खेतों में भागा करते और सारे गांव में शरारतें करते फिरते। गांव में हम दोनों की शरारतों से बहुत ही सब तंग हुआ करते थे। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया, पता ही ना चला और मैं और रियाज बचपन की हदूद फलांग कर जवानी के खूबसूरत दौर में दाखिल हो गए। वक्त के साथ साथ हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के रिश्ते में बंध गए। हमारे दरमियान वो रिश्ता था जिसे लफ्ज़ों के इजहार की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के जज्बात को बिना कहे पूरी तरह समझ लिया करते थे। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मेरी खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था और रियाज मेरी खूबसूरती का दीवाना होता जा रहा था। चची को हमेशा से ही मेरा वजूद पूरी तरह खटकता था और अम्मा से तो उनका मिजाज ही नहीं मिलता था। चचा ने हमेशा मुझ पर बहुत पैसे खर्च किए थे और जब शहर जाते तो मेरे लिए तोहफे लाते। चचा की कोशिशों की बदौलत मैं मिडिल तक पढ़ाई कर सकी थी। चचा ने मुझे शहर से किताबें लाकर दे दी थी और वो खुद भी मुझे पढ़ाया करते थे। और फिर रियाज के साथ ही उन्होंने मुझे भी शहर में जाकर इम्तिहान दिलवा दिया था। मैं गांव की वो वाहिद लड़की थी जिसने मिडिल तक तालीम हासिल की थी, इसलिए गांव की लड़कियों में मेरा बड़ा चर्चा था। चचा ने मुझे और रियाज में कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया था और इसी वजह से चची को मैं पसंद नहीं थी। लेकिन चचा के आगे चची की एक नहीं चलती थी और मजबूरन उन्हें मेरा वजूद बर्दाश्त करना पड़ता। चची मेरी और रियाज के रिश्ते पर भी ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि रियाज बचपन से ही मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के खिलाफ कुछ भी ना कहा, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली।
چچا تو اس رشتے پر حد سے زیادہ خوش تھے. وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے اپنی بیٹی مانتے تھے. میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد ہی میں اپنی محبت اور خدمت سے چچی کا دل جیت لوں گی. لیکن شادی کی رات میرے ساتھ جو ہوا، میری روح فنا ہو گئی. دراصل ہمارے گاؤں میں ایک رواج تھا کہ شادی سے پہلے دلہن کو ایک رات گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گزارنی پڑتی، جو بہت ہی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، جن کی دعاؤں سے گاؤں کی ساری شادیاں کامیاب چل رہی تھیں. لیکن اس کے لیے دلہن کو ایک رات ان کے حجرے میں گزارنی پڑتی، اور اگر کوئی لڑکی ایسا نہ کرتی تو شادی کی رات ہی اسے طلاق ہو جاتی تھی اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں ناکام ہو جاتی. گاؤں کے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ گاؤں میں پہلے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی اور ہر کسی کے گھر میں بہت ہی پیار اور اتفاق تھا. لیکن پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور آئے دن ہی کسی نہ کسی کی شادی ٹوٹنے لگی. ایسے میں جب یہ بزرگ ہمارے گاؤں آئے تو انہوں نے گاؤں کے حالات جاننے کے بعد یہیں اپنا حجرہ بنا لیا اور وہ اپنے روحانی علم کے ذریعے گاؤں کے حالات کو ٹھیک کرنے لگے. بزرگ نے بتایا کہ گاؤں کی خوشیوں پر کسی کی بد نظر لگ گئی ہے اور اس بد نظری کے خاتمے کے لیے ہر دلہن کو شادی سے پہلے روحانی علاج کروانا ہوگا. تبھی وہ دلہن ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار سکے گی. اور پھر لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو شادی سے ایک رات پہلے بزرگ کے حجرے میں روحانی علاج کے لیے بھیجنا شروع کر دیا. گاؤں میں ایک دفعہ پھر خوشحالی آنے لگی اور گاؤں میں ہونے والی شادیاں کامیاب ہونے لگیں. اس کے بعد گاؤں بھر میں یہ رواج بن گیا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ لڑکی ایک رات بزرگ کے پاس گزارتی. میری شادی سے ایک رات پہلے اماں نے مجھے بھی کہا کہ چل تجھے بزرگ کے حجرے میں چھوڑ کر آتی ہوں، رات وہاں گزار کر آئے گی تو پھر کل میں دھوم دھام سے تجھے رخصت کروں گی. اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اماں سے کہا کہ بھلا یہ کیسا رواج ہے؟ ایک غیر مرد کے حجرے میں رات گزارنے سے میری شادی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ بزرگ بھلے ہی 60 سال کا بڈھا ہے لیکن ہے تو ایک غیر مرد ہی، اور میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اماں کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ تیری چچی پہلے ہی اس رشتے پر منہ پھلائی بیٹھی ہے اور اب تو اگر اس بزرگ کے پاس جا کر روحانی علاج نہیں کروائے گی تو ایسا نہ ہو کہ تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑے. اماں کی بات سن کر مجھے ان کی بے وقوفی پر ہنسی آنے لگی. میں نے اماں سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ ابھی تک بد نظر اور غلط عقائد سے ہی باہر نہیں آئے. میں کسی بھی طرح اس بزرگ کے پاس ایک رات گزارنے کے لیے راضی نہیں تھی. اماں کو مجھ پر بہت غصہ آ رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ تو نے 8 جماعت کیا پڑھ لی ہے، تو گاؤں میں جیسے سب سے سیانی ہو گئی ہے. یہ روحانی علاج سالوں سے گاؤں میں چل رہا ہے، اس کی برکت سے ہی سب گھر آباد ہیں. میں نے اماں کی بات سنی، انسنی کر دی اور بڑی ڈھٹائی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. اماں ساری رات مجھے کوستی رہی اور کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا اور یوں ہی صبح ہو گئی. میری شادی کا دن آ گیا اور میں دلہن بن کر قیامت ڈھا رہی تھی. میری سہیلیاں مجھے ریاض کے نام سے تنگ کر رہی تھیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ رہی تھیں کہ میں شرم سے لال ہو رہی تھی. میری آنکھوں نے نئے رشتے کو لے کر کئی خواب دیکھ ڈالے تھے اور پھر میری زندگی کا وہ وقت بھی آ گیا جس کی میں کب سے منتظر تھی. قاضی صاحب نے میرا نکاح ریاض کے ساتھ پڑھا دیا تھا اور کچھ دیر کے بعد اماں نے مجھے ریاض کے ہمراہ رخصت کر دیا. ریاض کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اماں کا رو رو کر برا حال، کیونکہ میں ان کی کل متاع حیات تھی. چچا اماں کو تسلی دے رہے تھے کہ تمہاری بیٹی غیروں میں نہیں جا رہی بلکہ اپنے ہی چچا کے گھر جا رہی ہے، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اماں کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اتنے میں چچی نے اچانک ہی آہستہ سے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا کہ اتنی ہی محبت تھی تو بیٹی کو اپنے ہی گھر بٹھا لیتی، ہمارے سر پر مسلط کرنے کی کیا ضرورت تھی. ایسے موقع پر چچی کے ایسے انداز نے تو اماں کے تن بدن میں آگ لگا دی. لیکن میری شکل دیکھ کر اماں خاموش ہو گئی. اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اماں چچی کو ہرگز بھی نہ بخشتی، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک طویل جنگ چھڑ جاتی. لیکن چچی اب صرف اماں کی دیورانی ہی نہیں بلکہ میری ساس بھی بن چکی تھی اور اسی وجہ سے اماں کو خاموش ہونا پڑا. ریاض مجھے رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا اور میں اس کے کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ باہر اس کے دوست موجود ہیں اور وہ ان کے جانے کے بعد ہی میرے پاس آئے گا.
میرا دل آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ریاض کے ساتھ میرے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ 1 گھنٹے تک میں ریاض کا انتظار کرتی رہی اور پھر جب ریاض کمرے میں آیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ کمرے میں آتے ہی ریاض نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر بستر سے اٹھایا اور ایک زوردار تماچا میرے چہرے پر رسید کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس سے میں اتنی محبت کرتی تھی وہ شادی کی رات یوں مجھے رسوا کرے گا۔ ریاض کی زبان میرے لیے غلاظت اگل رہی تھی اور میں حیران پریشان سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا جو ریاض میرے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتا تھا، اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ ریاض نے مجھے خود سے سوال کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں دیا تھا اور کھینچ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چچا اور چچی کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ چچی کہنے لگی کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو میری بہو نہ بنا۔ چچی کی بات سنتے ہی چچا نے غصے میں سب کو خاموش کروا دیا اور ریاض سے پوچھنے لگے کہ آخر ایسے کیا معاشرہ ہے جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد ریاض نے جو کچھ میرے کردار کے بارے میں کہا وہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی کہ وہ شخص جس نے میرے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے ہیں وہ اس طرح میری کردار کشی بھی کر سکتا ہے۔ ریاض کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر شادی کی ہے اور اپنی ماں کے کہنے پر ہی میں نے ریاض سے محبت کا ڈرامہ کیا ہے، کیونکہ میں چچی سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور چچا کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ میرا چکر تو وڈیرے کے ملازم سے چل رہا تھا۔ یہ سن کر تو میں ہکا پکا رہ گئی تھی کہ ریاض نے کتنی آسانی سے میرا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا۔ ریاض کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میں چیخ پڑی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس الزام کو قبول نہیں کر سکتی تھی اور چچا بھی بات سن کر حیران رہ گئے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، جو لڑکی ساری زندگی تیرے ساتھ رہی ہے تو اس پر کیسے اس طرح الزام لگا سکتا ہے۔ ریاض کہنے لگا کہ چچی نے پہلے سے ہی اس بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن اس نے کبھی چچی کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر اب تو وڈیرے کا ملازم خود اسے یہ بات بتا کر گیا ہے۔ ریاض کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وڈیرے کے ملازم سے میری ملاقات اکثر ہوتی تھی لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ریاض مجھے ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور میں بھی اس طرح ریاض کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں خود کو بے گناہ ثابت کر کے ہی اس کی زندگی میں واپس آؤں گی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور میری ماں پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ پہلے تو اماں چچی کو بد دعائیں دینے لگیں اور پھر اچانک ہی مجھے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بزرگ کے پاس ایک رات گزار آؤ، لیکن تو نہیں مانی۔ دیکھ لیا نا تیری شادی ایک دن بھی نہ چل سکی۔ میں نے تجھے کہا بھی تھا لیکن تیری عقل پر تو اپنی 8ویں جماعت کا پڑھائی کا پردہ پڑ گیا۔ اب ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھ کر آنسو بہاتی رہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ چچی نہ جانے کب سے ریاض کے دل میں میرے خلاف زہر بھر رکھا تھا اور وڈیرے کے ملازم نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اماں میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ابھی بزرگ کے پاس چل، ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اماں کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر میں اماں کے ساتھ چل پڑی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے، شاید کہ بزرگ کے پاس نہ جانے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا یا پھر کوئی اور ہی ماجرا تھا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ صبح تک یہ معاملہ نمٹ جانا چاہیے ورنہ گاؤں میں بڑی بدنامی ہوگی۔ اماں کو گاؤں والوں کی فکر ستا رہی تھی اور مجھے اپنی بربادی کی۔ بزرگ کے حجرے پر پہنچ کر اماں نے دروازہ بجایا تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر حجرے میں بزرگ کے پاس لے گئیں اور ان کے سامنے بٹھا دیا اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے پہلے ہی گاؤں بھر میں کہا ہوا ہے کہ جو روحانی علاج کروائے بغیر شادی کرے گا اس کی شادی ختم ہو جائے گی، پھر تم لوگوں نے ایسی غلطی کیوں کی؟ اماں بزرگ کے آگے زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ اس مسئلے کو سلجھا دیجیے۔ بزرگ کہنے لگے کہ آج کی رات تم اپنی بیٹی کو یہیں چھوڑ کر چلی جاؤ، میں سویرے ہی اسے واپس بھیج دوں گا اور صبح کو تیرا داماد اسے لینے کے لیے خود چل کر آئے گا۔ بزرگ کی بات سن کر اماں مطمئن ہوگی لیکن میں کسی بھی طرح بزرگ کے حجرے میں رہنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا تھا لیکن اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا کہ مجھے آج رات یہیں گزارنی ہوگی۔ بزرگ کے شفیق لہجے نے مجھے تھوڑی ہمت دی تھی اس لیے میں رک گئی، ویسے بھی معاملہ میری عزت پر آ ہی چکا تھا۔ اماں کے جاتے ہی بزرگ نے مجھے ستو دیا اور کہنے لگے تم سکون سے ستو پی کر لیٹ جاؤ،
پھر میں اپنا عمل شروع کروں گا۔ میرا کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے بزرگ سے نظر بچا کے میں نے سارا ستو پھینک دیا اور سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب بزرگ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکی آج خود ہی میرے حجرے میں چلی آئی ہے۔ گاؤں کی کوئی ایسی لڑکی نہیں جو شادی سے پہلے میرے حجرے میں نہ آئی ہو۔ ان کی مکرو ہنسی حجرے میں گونجی تو میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ساتھ ہی دوسری آواز مجھے سنائی دی جسے میں بخوبی پہچانتی تھی۔ یہ بھاری آواز وڈیرے کے ملازم کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بس اس کے شوہر کو اتنا ہی کہا تھا کہ میرا اور اس کا کئی سالوں سے چوری چھپے چکر چل رہا ہے، لیکن اس لڑکی نے اپنی ماں کے کہنے پر تم سے شادی کی ہے۔ اور وہ بے وقوف لڑکا میری بات پر یقین کر بیٹھا۔ اب ہم دونوں مل کر آج کی رات اس لڑکی کے ساتھ گزاریں گے، اور میں خود کل صبح سے جا کر کہہ دوں گا کہ میں نے تمہاری بیوی سے بدلہ لینے کے لیے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ تمہاری بیوی نے مجھے ذلیل کیا تھا اور وہ خود سویرے جا کر اسے اس کی ماں کے گھر سے لے لے گا۔ بزرگ ہنستے ہوئے کہنے لگے، اور پھر اس کے بعد کسی گاؤں والے کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہم سے پامال کروائے بغیر ان کی شادی کر دیں۔ ان دونوں کے غلیظ ارادے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ بزرگ اصل میں ایک شیطان ہے جو گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کو شادی سے پہلے ہی لوٹ لیتا ہے۔ سیدھے سادے بھولے بھالے گاؤں والے نہ جانے کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ میں ستو پی کر دوسری لڑکیوں کی طرح بے ہوش ہو چکی ہوں، لیکن دراصل میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی اور ان دونوں کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اتنے میں حجرے کا دروازہ بجا۔ بزرگ نے بٹیرے کے ملازم کو چھپا دیا اور دروازہ کھولنے چلے آئے۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے میرے چچا کی آواز سنائی دی جو میرا پوچھ رہے تھے۔ میں تیزی سے اٹھ کر بھاگی اور چچا کے گلے لگ گئی۔ بزرگ کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا کہ میں بے ہوش نہیں بلکہ ہوش میں تھی۔ میں نے روتے ہوئے چچا کو بزرگ کی ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ چچا دراصل مجھے دیکھنے کے لیے اماں کے پاس گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس طرح آدھی رات کو گھر سے نکالے جانے پر میرا حال بہت خراب ہوگا۔ وہ مجھے تسلی دینے آئے تھے کہ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب اماں نے انہیں بتایا کہ میں بزرگ کے حجرے میں ہوں تو وہ یہیں چلے آئے، اور میرے منہ سے سارا سچ سننے کے بعد وہ اس قدر غصے میں آ گئے کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا بزرگ کے سر پر دے مارا۔ گاؤں والے رات کو ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ہی گھر سے نکلتے تھے، لیکن یہ ڈنڈا چچا کے آج کام آیا تھا۔ ڈنڈا پڑتے ہی بزرگ کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ وہیں چکرا کر گر گیا۔ انہیں بے ہوش دیکھ کر وڈیرے کا ملازم بھی پیچھے سے نکل آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ چچا پر حملہ کرتا، چچا نے اسے بھی ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا اور سناٹے میں ایسا شور مچا کہ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ بزرگ اور وڈیرے کے ملازم کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وڈیرے کا ملازم اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بزرگ کو پناہ دیے ہوئے تھا۔ ان دونوں نے مل کر گاؤں والوں کے کچے عقائد سے پوری طرح فائدہ اٹھایا تھا اور لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر ان کی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ سارے ہی گاؤں والوں نے مار مار کر ان دونوں کو بے ہوش کر دیا اور گاؤں کی جیل میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ اب ان دونوں کا فیصلہ تو پنچایت میں ہی ہونا تھا۔ چچا مجھے اپنے ساتھ گھر واپس لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں اپنی اماں کے گھر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ریاض مجھے لینے کے لیے آ گیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں بے گناہ ثابت ہو گئی تھی، لیکن میرا دل ریاض کی طرف سے میلا ہو چکا تھا۔ وہ کیسے کسی کی باتوں میں آ کر میری محبت اور میرے کردار پر شک کر سکتا تھا؟ ریاض مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اسے احساس تھا کہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بچپن سے میرے بارے میں اپنی ماں کے منہ سے ایسی ہی باتیں سنی تھیں، اور جب گھر کے ملازم نے بھی یہی بات کی تو وہ مجھ پر یقین نہ کر سکا۔ لیکن آج اسے اس بات پر بہت افسوس ہے۔ ریاض کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ریاض کبھی دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ یوں بھی میری وجہ سے اب کوئی گاؤں کی لڑکی کسی بزرگ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے والی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنی سادگی سے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا تھا۔ گاؤں کی پنچایت نے ان دونوں مجرموں کو کڑی سزا سنائی تھی۔ میں نے ریاض کی محبت میں اور اپنی خدمت سے کچھ ہی عرصے میں چچی کا دل بھی جیت لیا تھا۔
کبھی کبھی ہم اپنے کچے عقائد اور خود سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ایسا نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدائے پیمان۔